औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी हदीस पाक आज हमारा आठवां दिन है और 4 हदीस इसमें से हम करेंगे इंशाअल्लाह। जी पहली हदीस है, इन्नल वुल्दा बेशक औलाद मुबखिलतुम बुखल और मुजबिनतुन बुज़दिली का सबब होती है। अच्छा, इस हदीस में देखिए 2 बातें कि इंसान की औलाद इसके लिए बुखल का सबब बन जाती है बाज़ दफ़ा, और दूसरा ये कि इंसान की औलाद इसके लिए बुज़दिली का भी सबब बन जाती है। ठीक है, तो पहले बुखल को देखें। बुखल का मतलब होता है कंजूसी। ठीक है, चीज़ों की इल्म में बुखल करना, यानी कि आप हमें पता हो कि दीन की निस्बत से या दुनिया के हिसाब से जो भी इल्म है उसको जानते हुए दूसरों तक ना पहुंचाना। इसी तरह रुपया पैसा है लेकिन खर्च नहीं करते, इसको बुखल कहते हैं, कंजूसी। ठीक है ना। और दूसरा जो है वो बुज़दिली है। ज़ाहिर है डरा हुआ खौफज़दा इंसान ही अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहा होता है। और जो इंसान, ख़वातीन, मर्दों की तो हम बात नहीं कर रहे, हमारा प्लेटफॉर्म ही ख़वातीन का है, अपने आप पर भरोसा करती हैं। ठीक है, और अपने आप पे भरोसा करना भी चाहिए, वही दुनिया में कुछ अच्छा काम भी कर जाती हैं, दूसरों को फ़ायदा दे जाती हैं। तो पहले को ये देखें कि इंसान की औलाद इसके लिए बुखल का सबब बनती है, क्योंकि बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, इनके मुस्तक़बिल के लिए पैसे को जोड़ जोड़ कर रखता है। इन पैसों को वो अल्लाह की राह में या किसी ज़रूरतमंद के ऊपर खर्च करते हुए डरता है। ये सब औलाद की मोहब्बत करवाती है, इसलिए फरमाया कि औलाद बुखल का सबब बनती है। ठीक है, एक तो ये कि इंसान खुद ही अपने जहन से सोच ले कि अगर आ, पैसा जो है हमने इधर उधर खर्च कर लिया तो औलाद जो है ना महरूम हो जाएगी। हालांकि ये हम इतनी दफ़ा देख चुके हैं कुरान की आयात से, अहदीस से, कि जो माल पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है अल्लाह ताला इसको 700 गुना बढ़ाकर वापस कर देते हैं। तादाद मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे लिखी हुई है। तो मतलब यह है कि औलाद की मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि अल्लाह ने जो तरतीब हमें ज़िंदगी गुजारने की बताई हुई है उससे इंसान बुखल करने लग पड़े। ये इंसान के अंदर का खौफ है जो उसको बुखल करने पर आमादा करता है। ठीक है, वरना तो अल्लाह की राह में जितना खर्च करते जा रहे हैं उतना ही अल्लाह ताला इसको बढ़ा देता है। लेकिन बाज़ दफ़ा वालिदैन के होते हैं बहुत अठन्नी चवन्नी गिनने के आदी हो जाते हैं, है ना। इतने का अंडे आए, इतने के डब रोटी आए, टमाटर इतने का आया, गिन 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 के बस उसी के तरह के ऊपर ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेहनत करने के बाद अल्लाह पे तवक्कल भी करना है। ठीक है, अब रिस्क का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया हुआ है। अगर इसके अंदर इंसान अपनी सोच से बुखल करेगा तो फिर नाकामी और मायूसी आएगी। दूसरी चीज़ है कि इंसान की औलाद इसके लिए बुज़दिली का सबब भी बन जाती है। औलाद की मोहब्बत ही की वजह से अलल ऐलान अल्लाह का काम, जिहाद, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये ऐसी इबादत है कि इंसान इन इबादत से जी चुराता है और गुनाहगार भी हो जाता है। कि अगर मैं गया तो हो सकता है मैं जिहाद में कत्ल हो जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, तो पीछे मेरे बच्चों का क्या, इनकी परवरिश कैसे होगी। इन सब बातों को सामने रखते हुए वो अजीम नेकी से महरूम हो जाता है।
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے بخل اور بزدلی کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں ایسی بات نہیں ہے کہ سارے ہی ماں باپ ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا، بیٹے باہر نوکری کرنے نہیں جانا، آج بہت سخت گرمی ہے۔ اب اگر اس عورت نے دین کا علم لیا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے جو غزوات کیے شدید ترین گرمی میں روزوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، تو ظاہر ہے پھر رتبہ تو ان کا اونچا ہوگا نا۔ اور اگر بچوں کو اس لیے روکنا ہے کہ نہیں گرمی بہت ہے، بیچارے کیا کریں گے، شاید پگھل جائیں گے گرمی کے اندر، پھر آخرت کے درجے کا فرق پڑ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے ماں ہو یا باپ ہو، بہت ہمت سے، آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ نے 7 سال کی عمر میں ایک بوری کے اندر سوکھی ہوئی روٹیاں ڈال کے دے دی، اور اس کو کیا کہا، جاؤ مدرسے میں اللہ کی کتاب پڑھو، حدیث کو پڑھو، اور کتنا بڑا کام کر کے گئے۔ درمیان میں ایک دفعہ شوق بھی آیا کہ میں والدہ کو مل کے آؤں۔ جب گھر آئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ سمجھ گئی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، ان کو پتہ تھا کہ اب ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اور اگر یہ گھر آ گیا تو پھر وہ آرام طلبی اور ماں کی محبت میں ہو سکتا ہے اس کی تعلیم ادھوری رہ جائے۔ جب ماں باپ کی سوچ اتنی اونچی ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی سوچ رہی ہوتی ہے، والدین کبھی بھی بخل اور بزدلی کا سبب نہیں بنتے۔ اور اگر آج کے دور میں بچوں کو یہ کہہ دیا کہ بس پیسہ کماؤ، اے ٹی ایم کارڈز بھی ان کے جیب میں والیٹ میں دے دیے کہ سب آرائش آسائش سب کچھ ان کو مل جائے، انہی بچوں کی پھر آزمائش زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے انسان بخل اور بزدلی کی طرف اگر آتا ہے تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ والدین کیوں بزدلی کی طرف آتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دنیا میں جنت بنا کے دینا چاہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو محنت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، مائیں اپنی بیٹیوں کی ایسی پرورش کریں، اور بیٹے اپنے والد جو اپنے بیٹوں کی ایسی پرورش کریں، ان کو جیسے جیسے ہوش سنبھالتے جاتے ہیں ان کو ذمہ داریاں دیتے جائیں، اور اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر دائیں بائیں ایسے والدین ہیں جو خود کمزور ہیں تو ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے پھر زندگی میں کامیابیاں نہیں ہوں گی۔ جی دوسری حدیث ہے، ان اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب، بلا شبہ بہت جلد قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب کی غائب کے لیے ہو، ہے نا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے جب غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس دعا میں اخلاص کاملہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی کو دکھاوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنی ہی جلدی دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ آدمی اگرچہ سامنے موجود ہو، اس کی موجودگی میں ہی اپنے دل میں چپکے چپکے اس کے لیے دعا کرے، اس صورت میں بھی اخلاص پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا جو ہوتی ہے ضرور قبول ہوگی۔ بہرحال جو بھی اخلاص اور پورے وثوق اور بھروسے کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر یہ معاملہ انسان سے کرے تو وہ بھی ترس کھا کے کچھ نہ کچھ اس کے لیے دعا دوسرے کے لیے توجہ کرے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھیں غائب کے لیے مطلب کہ کوئی انسان ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا چلے ساسیں اپنی بہوؤں کے لیے کر رہی ہیں، جلدی بات سمجھ آ جائے گی، اخلاص کے ساتھ یا اللہ اس کو ہدایت دے، خاوند کی بھی فرما بردار ہو، اولاد کی بھی پرورش اچھی کرے، ہے نا؟ اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، ساس مانگے،
تو والدین اس کے والدین یعنی کہ ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ جائز دعائیں مانگ رہے ہیں نا، یا وہ انسان جس سے آپ کو سخت نفرت ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اب اس کو تو پتہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ایسی دعا کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اول تو مانگنے کو دل ہی نہیں نہ کرتا، پہلی تو یہ بات سمجھے نا کہ ایسا انسان، اس کے لیے دعا کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان دعا مانگتا ہے. اچھا، اب اس کو ایک واقعے سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، کفار نے حملہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید زخمی ہو گئے. اور اس زمانے میں چھپ کر عبادات ہوتی تھی، اللہ کے دین کی اشاعت چھپ کے ہو رہی تھی اللہ کے حکم کے مطابق. اب جب لہو لہان ہو گئے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے رات دعا مانگی کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر میں سے ایک مجھے دے دے اور اس کے ذریعے دین اسلام کو سربلندی عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، 2 نام پیش کیے گئے اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کا اگلا حصہ کیا تھا، اس کے ذریعے دین اسلام کو سربلندی عطا فرما. یعنی کہ ان دونوں میں سے جس کو بھی اللہ نے قبول کیا نا، اس کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی بھی پکی بات ہے. اب یہ غائب کی دعا ہے نا، حضرت عمر تو اس زمانے میں اسلام نہیں لے کے آئے تھے، لیکن ان کا دلیری، بہادری، اپنے آپ پر بھروسہ، یہ چیز جو تھی نا، ایسا انسان جب دین اسلام میں آتا ہے نا، وہ کھل کے تبلیغ کرتا ہے، کسی سے نہیں ڈر لگتا. لو جی، یہ دعا رات کو مانگی، اور صبح کیا ہوا، حضرت عمر جا رہے ہیں کس ارادے سے کہ میں تلوار لے کے جاؤں اور میں قصہ ہی ختم کر دوں، یہ اسلام ہی ختم ہو جائے جب نبی ہی نہیں رہیں گے، نعوذ باللہ. تو کسی نے کہا اپنے گھر جائیں، پہلے دیکھیں بہن جو ہے آپ کی اسلام لے آئی ہے. بہنوئی بھی سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، سنی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کیا، رات کو مانگی ہوئی دعا کا اثر کیسے دل پر آ رہا ہے. سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے اور دل بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب دل بدلا، ایسے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور قصہ تو خیر طویل ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا عمر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ رات تو دعا مانگی ہے، وہ خود بھی ان کو اشتیاق تھا کہ کس کے حق میں اللہ قرآن نکالتے ہیں. فرمایا آنے دو. تو حضرت حمزہ نے کہا تلوار بھی ہے ان کے ہاتھ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. بہرحال حضرت عمر جب آئے، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا، سب نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب بھی میں واقعہ سناتی ہوں نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور ایسا وہ اللہ اکبر خالی لفظ نہیں رہتا، واقعی میں لگتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے. لو جی، اب کیا ہوا کہ وہ ایسے اسلام کی محبت دل میں اتری، کلمہ پڑھنے کے بعد باہر نکلے اور کیا کہا مکہ والوں کو، کھل کر عبادت کرو. عمر نے اسلام قبول کیا ہے. کیا زبردست بات ہے نا. اللہ مسلمان مردوں کو بھی یہی جوش اور ولولہ دے. آنے والے وقت میں امام مہدی کا جو لشکر ہوگا، اس میں اللہ ہمارے بھی خاندان کے مردوں کو توفیق دے کہ اس لشکر کا ساتھی بنے، ہے نا. بہرحال لو جی، مزہ ہی آ گیا. اب کیا ہوا کہ حضرت عمر نے ایسے جوش کے ساتھ یہ بات کی. اور اسلام کے اندر اگر آپ سیرت عمر پڑھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا. کیلنڈر جو تھا ان کے زمانے میں بنا، انہوں نے تجویز پیش کی کہ عورتوں کو شرعی یعنی کہ چہرہ ڈھکنا چاہیے، اور اللہ نے آیتیں نازل کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر 8 آیات کا شان نزول اللہ تعالیٰ نے
ان آیات کو بنایا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق تھا کہ امت محمدیہ میں یہ کام ہو، ٹھیک ہے، اور کیلنڈرز بھی بنائے، چھاؤنیاں بنائیں، اور بہت اصلاحی کام کیے، بیت المال کی ترتیب ہوئی۔ آج وہ سارے کام جو ہے نا یورپ کے اندر، اسکینڈینیوین کنٹریز، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، یہ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظام تھا نا اس کو انہوں نے لاگو کیا، تو آپ دیکھیں کتنے سکسیسفل کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سے آپ کو محبت ہے یا نفرت ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس عورت کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اگر یہ دین کا کام کرے گی تو کتنی عورتیں اس کی بات سنیں گی۔ میڈیم انگریزی بھی ہو سکتا ہے، اردو بھی ہو سکتا ہے، پنجابی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جس علاقے کی وہ عورت ہے، لیکن اگر وہ ہمت والی عورت ہے تو دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس کو میرا ساتھی بنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، دین کا کام آسان ہو جائے گا، اگر ہارون کو بھی آپ میرا ساتھی بنا دیں، تو اللہ نے نبوت دے دی تھی، دونوں بھائیوں نے مل کے کام کیا۔ تو آپ میں سے جو خواتین کام کر رہی ہیں دین کا، اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے گھر کے افراد کو ہمارا ساتھی بنا دیجئے، تو بس دین کا کام کرنا آسان ہوگا۔ یا وہ ورکنگ لیڈیز ہیں جو گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور ابھی اپنا کام کر رہی ہیں، اور گھر والے ان کو کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کام، وہ ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے اس کی، تو ظاہر ہے اگر گھر کے ممبرز سے اس کے لیے سہولت ہے تو کام کرنا آسان۔ اور پھر یہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ 27 مرتبہ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات یہ پڑھیں گے نا 27 دفعہ ایک دن میں، 27 ٹائمز، تو کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ دعا مانگیں گے دعائیں قبول، تو یہ ضرور مانگنا چاہیے۔ یہ آپ کے دل میں بالکل جیسے آپ کہتے ہیں نا تیزاب سے وہ فرش صاف کرنے ہیں، غسل خانے صاف کرنے ہیں، کوئی بھی کمرہ صاف کرنا ہے، سویپ استعمال کرنا ہے، یا کوئی بھی چیز، یہ جو دعا ہے نا یہ دل کو صاف کرنے کے لیے سویپ کا کام کرے گی۔ ایسے دل میں سے نفرتیں نکلیں گی، غصے نکلیں گے، حسد نکلے گا، بخل نکلے گا، بدگمانی نکلے گی، بغض نکلے گا، دل صاف ہوتا ہے۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، یا اللہ مسلمانوں کو معاف کر دیجئے، والمومنین والمومنات، مومنین کو بھی معاف کر دیجئے، ہے نا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں ایسی وسعت آ جائے گی کہ جو میکا ہے، سسرال ہے، بچوں کے سسرال ہیں، اور ہمارے دائم بائیں جیسے جیسے یہ خاندان ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے نا، تو دعا میں وسعت آنی چاہیے نا، سب کو بیچ میں شامل کرنا چاہیے، یہ اخلاص اللہ کو چاہیے، اور یہ تبھی ملتا ہے، یہ اجتماعی دعاؤں میں نہیں آتا۔ مانگے ضرور تاکہ دوسروں کی ترغیب ہو جائے، دوسروں کو ایسے دعا مانگنی آ جائے، انفرادی دعا بھی مانگ سکتے، دونوں کی فضیلت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا اجتماعی دعا یہ بدعت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حرم میں، دونوں حرم میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، سب آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو انفرادی دعا وہ ہے جو آپ نے اللہ سے مانگنی، چلتے پھرتے بھی انسان مانگ سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتا ہے، سجدے میں بھی مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اجتماعی دعا ہے مجمع ہے اس کے سامنے مانگے، اور سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ اور لیکن جو غائب کی دعا، غائب کے لیے اس کے اندر اخلاص ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا، بناوٹ نہیں ہوتا، کوئی شہرت کی طلب نہیں ہوتی، کوئی واہ واہ سننے کی چاہت نہیں ہوتی، اس لیے یہ دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے نا۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نہیں کر سکتے گھر بیٹھ کے دعا مانگے، 2 نفل پڑھے، رو رو کے مانگے، امت مسلمہ کے لیے مانگے، پاکستان کے لیے اچھی کوئی نیک صالح مرد مومن آ جائے جو حکمران ہو، دعا مانگے، گھروں کی ترتیب ٹھیک ہو جائے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی چیزوں میں اللہ نے اثر بہت رکھا ہے، دعا میں اثر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ خالص ہوتی ہے نا، اس میں کسی بناوٹ کا اور دکھاوے کا تڑکا نہیں لگا ہوا ہوتا، اس لیے یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس کی سمجھ دے۔ سب سے پہلے تو اس کو غور و فکر سے سمجھے نا کہ کتنی زبردست بات ہے اور کتنی خوبصورت حدیث ہے
کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آپ کی مانگی ہوئی دعا کا نتیجے میں کیا ہوگا، اللہ ہو سکتا ہے اس سے دین کا کام لے لے۔ کئی عورتوں کے لیے یہ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہی، لیکن یہ حدیث اور قرآن کو سننے کے بعد دل کرتا ہے، کوئی بھی ایسی کانفیڈنٹ عورت ہوتی ہے جس کی تجوید اچھی ہے یا تفسیر کرا سکتی ہے یا حدیث بیان کر سکتی ہے یا بیانات دے سکتی ہے، بڑا دل کرتا ہے۔ نام لے کے دعا کی، اللہ نے آنکھوں کو دکھایا، اس کام پہ اللہ نے معمور کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو دل میں ضرور چاہت رکھے، مانگے ضرور اللہ سے۔ یہ اخلاص جو ہوتا ہے نا ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر بھروسہ آتا ہے۔ اور جو عورتیں اپنے آپ کے اندر بھروسہ رکھتی ہیں وہ اپنے گھروں میں اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکتی ہیں کہ نیکی پھیلا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگلی حدیث پاک کو دیکھیں، صدقے کی آ رہی ہے جی۔ ان الصدقات لتطفئ غضب الرب، بلا شبہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ دیکھیں صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، نزا کی حالت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ اتنی زبردست چیز ہے کہ جیسے انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، تو ہوش و حواس میں دنیا میں جو صدقہ دیا ہوا ہوتا ہے نا وہ اس کے کام آتا ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے جسم کے ایک ایک جوڑ میں سے جان نکل رہی ہوتی ہے۔ اور جب اس کو کہے نا انسان کو کہ کیا تم نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے، تو کہے گا کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ موت کی سختی اتنی شدید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، آپ کی امت پر میں ہاتھ رکھوں گا، یعنی کہ ظاہر ہے تکلیف ہوگی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر ہاتھ رکھ لو، میری امت کے اوپر انگلی ہی رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ تو آج امت کا حال دیکھیں آپ، جو دین سے رغبت رکھتے ہیں وہ فکر سے، ان کی نیندیں بھی کم ہیں، ان کا آرام بھی کم ہے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کر رہے ہیں کہ کس طرح حوض کوثر پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب ہو جائے، ہے نا، ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو صدقہ جو ہے نا، یہ ہم تو دیکھیں صدقہ جو ہے نا صدقہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سچائی سے مال کمانا، سچے دل سے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ کالا بکرا دے دیا ہے بس سارا صدقہ ہو گیا، سال کے لیے کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ صدقے کے لیے مال جو ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، ڈیلی بیسس پہ دیں، روز صدقہ دینا چاہیے، بے شک آپ 10 روپے دے رہے ہیں۔ ہاں زکوٰۃ کا پیسہ فرق ہوتا ہے، فرض کریں اگر 10 روپے یا 100 روپے ہے، تو وہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، صدقے کی نیت سے دیا ہے بالکل فرق بات ہے، قرض حسنہ اللہ کی راہ میں دیا فی سبیل اللہ، سب کی نیت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو 100 روپیہ فرق ہو گیا۔ تو اب دیتے وقت یہ انسان نے سوچنا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ پوری کرنے کے لیے میں نے یہ 100 روپیہ نکالا ہے یا صدقے کے لیے نکالا ہے۔ مالدار جو صاحب نصاب ہوں، ان پر اپنے مال سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں محتاجوں مسکینوں کو دینا فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، اس کو صدقہ، اردو میں اس کو خیرات کہتے ہیں، کہہ لیں آپ۔ صدقہ کرنے والا بری موت سے بچتا ہے، موت کے وقت شیطان جو اس کو وسوسوں میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن اب حدیث کی روشنی میں یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نزا کے وقت جب انسان ہوتا ہے نا، وہ شیطان اس وقت اس کے پاس لاسٹ چانس ہوتا ہے اس بندے کو ایمان سے پھیرنے کے لیے، وہ پوری کوشش کرتا ہے، وہ ایمانداری سے زور لگاتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ جہنمی ہو جائے، وہ وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تم مر گئے، تم نے ایک اندیکھے خدا پر ایمان لائے، دنیا میں کیا کیا، دنیا کے مزے کو چھوڑا،
وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں اللہ والے، کیا سمجھاتے ہیں کہ جو نزا کی حالت میں ہوتا ہے اس کو یہ نہیں آپ نے کہنا کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آخرت کے حساب سے، کیونکہ دنیا سے تو پردہ ہوتا جا رہا ہے، دوسری دنیا سے پردہ ہٹتا جا رہا ہے، تو اپنی زندگی کی چیزوں کو، وہ اپنے اعمال کو ہی وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اوپر سے نزا کی تکلیف، ہڈیوں جوڑوں میں دردیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں آپ اپنا کلمہ پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اس کی قسمت میں ہوگا تو وہ کلمہ پڑھ لے گا انسان، ٹھیک ہو گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صدقہ دینے والے کے لیے حسن خاتمہ کی بھی بشارت ہے۔ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والا حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے نوازا جاتا ہے، اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے مرض کی شدت میں ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکلتے، اور یہ صدقہ اس کی ناگہانی موت سے رکاوٹ بنتا ہے، بشرطیہ صدقہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور شرطیں کیا؟ نمبر 1، صدقہ دینے والا احسان نہ جتائے۔ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں نا، اب اس کو جتانا نہیں، اس کے لیے مشکل نہ بنائیں۔ جس کو دے رہے ہیں اس کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھیں کہ اس کو میں نے صدقہ دیا ہے بیچارہ۔ پاک مال اور حلال سے صدقہ دے۔ چوتھی چیز یہ صحیح نیت سے دے، جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ نیت کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ صدقہ اس کو دے جو اس کا مستحق ہے۔ ان شرائط کے ساتھ جو صدقہ دے گا انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی کم کرے گا، بری موت سے بھی حفاظت کرے گا۔ کم نہیں کرتا، اللہ کا غصہ تھم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو صدقے کو اپنے کوئی بھی ایک ڈبہ لے لیں، نہیں تو کوئی خالی جو ٹیشو پیپر کا ڈبہ ہے وہی لے لیں، کوئی ایک اس کے اندر روز کا ڈیلی بیسس کا صبح کے وقت شام کے وقت صدقہ ڈالیں، اور کوشش کریں 3 دن میں نہیں تو ہفتے میں کوئی دن رکھ لیں، جمعرات بھی کوئی بھی، اس میں اس کو ادا بھی کر دیں، دے بھی دیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ اب میری والدہ تو گھر میں ہوتی تھی زیادہ ٹائم، تو لیکن یہ کہ جب ان کو ہوتا تھا کہ کوئی بچہ بیمار ہے اس کا صدقہ دینا ہے، تو وہ تو ویسے ہی سیدھا ہاتھ اٹھا کے اللہ کو دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ کسی ضرورت مند کو بھیج دے۔ تو یہ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی والدہ کا عمل دیکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کوئی آ جاتا ہے خوش ہو جاتی تھی کہ شکر ہے ادا ہو گیا۔ ہاسپٹل جا رہے ہیں، پہلے صدقہ دیں، صحیح ڈاکٹر اور صحیح انفارمیشن ڈاکٹر کے تھرو اللہ کے حکم سے مل جائے گی، ورنہ اتنے ڈاکٹرز کو پھر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، صدقہ دے کے نکلیں۔ دوائی کھا رہے ہیں، پہلے اس کا بھی صدقہ دیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے سنت اختیار کی ہے بیماری کے علاج کے لیے دوائی، اس میں شفا ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے، اللہ نے کہا فلانے پیٹ خراب ہو گیا، لوز موشن، تو اللہ نے کہا فلانے درخت کے پتے کھا لیں، شفا دے دی اللہ نے۔ دوبارہ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ پیٹ خراب ہوا تو خود ہی سے وہ پتے توڑ کے کھا لیے، شفا نہیں ہوئی، تو کہا یا اللہ، تو اللہ نے کہا اس وقت تو ہم نے ان پتوں میں شفا رکھ دی تھی، آپ نے کھائی تو شفا ہو گئی، دوسری دفعہ آپ نے اپنی مرضی سے کھا لیے۔ تو ہم ہر خیر جو اللہ کی طرف سے آئے گی، ہر شفا جو اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ صدقہ دیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنی میڈیسن کھائیں، اور یقین رکھیں یہ جو ڈاماڈول والی بات ہوتی پتہ نہیں ٹھیک ہونا بھی ہے کہ نہیں، ویسے تو خیر احتیاط کرنی چاہیے، لیکن مجھے بھی 27 سال سے ڈائبٹیز، اور عورتیں کہتی رہتی باجی اتنا میٹھا نہ کھایا کریں، میں کہا ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو پرہیز جو ہے نا وہ بہرحال ضروری ہے۔ جب میں ایسے کہتی ہوں سارے ہنستی ہے، جو مجھے میٹھا کھا کے دیکھتی ہے نا، اللہ معاف کرے، لیکن بہرحال احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، یہ ہم سب کے لیے۔ تو جس نیت سے صدقہ دے رہے ہیں نا اس پہ کامل بھروسہ کریں، پورا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ، اور یہ کرتے جائیں، ایک ٹائم ہوگا کہ آپ نے واقعی 100 روپیہ دیے، ایسی بے فکری اللہ تعالیٰ آپ کے
دل میں اتار دے گا کہ انشاءاللہ آپ کا کام جس کے لیے بھی وہ آپ نے صدقہ دیا جس مقصد کے لیے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نے سفر پہ جانا ہے، حج عمرے کا سفر ہے، ویسی ٹریولنگ ہے، پاکستان کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، جانے سے پہلے صدقہ دیں۔ بچوں کا امتحان ہے، بچوں کو عادت ڈالیں کہ بیٹے صدقہ دو، ہے نا۔ وہ ان کی عیدی صاحب کی اہلیہ نے اپنے بچوں کو کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ لنچ میں اگر دیے نا 20 روپے، تو بیٹے کو کیا کہتی تھی، 10 تمہارے دوست کے ہیں کسی کے بھی، اور 10 تمہارے، پہلے اس کو 10 دے دینا، پھر تم 10 کینٹین سے کچھ لے کے کھانا۔ تو بیٹا اپنا ایک ویسے ہی ٹیک ٹاک پہ اپنی بات بتا رہا تھا کہ میں تو ڈھونڈتا ہی رہتا تھا آدھا ایک گھنٹے کا پیریڈ، کوئی مجھے ملے فٹافٹ، میں جو اس کے پاس لنچ نہیں ہے میں اس کو دوں اور میں اپنا 10 روپیہ خرچ کروں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ترغیب بھی دیں نا بچوں کو کہ جو ضرورت مند ہے اس کو دیں۔ تو جو آپ سکھا دیں گے اپنے گھر سے، اسپیشلی بیٹیاں جب تک ماں باپ کے گھر میں ہیں، یہ اخلاقیات معاملات گھر سے، ماں باپ کے گھر سے سیکھ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ جن گھروں میں نہیں ہے، ہاں خاوند دین کی سمجھ رکھتا ہے یا خود بعد میں دین کی سمجھ لینے کا شوق ہے، دل کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ موٹیویٹ کریں، ورنہ گھروں میں مرد کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، رہنے دو، یہ 200 روپے 500 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ آ جائے گا، اس کا وہ آ جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں ضرور ضرور بضرور خرچ کرنا۔ اور جہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، صدقے کی، تو ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں تب بھی آپ کا فائدہ ہے۔ آپ نے موقع دیکھ لیے، کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں کی مشکل ہو، پریشانی ہو، ایون آپ ٹریفک کے اندر پھنس گئے، فوراً 10-20 روپے کی صدقے کی نیت کر لیں۔ جیسے نیت کرتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گی یا میں شکرانے کا روزہ رکھوں گی، اسی طرح سے کہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کی راہ میں اتنے پیسے دوں گی، یا جتنا بھی آپ نے بھی سنا صدقے کی اہمیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ جن گھروں میں عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صدقہ دے رہی ہوتی ہے نا، ان کے کام آسان ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریشانی، مشکلات، دکھ تکلیف آئے گی نہیں، وہ تو آئے گی، وہ تو اس زندگی کا حصہ ہے، وہ ضرور آئیں گی مشکلات، لیکن یہ کہ وہ آ کے واپس چلی جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ بڑی احسن طریقے سے اس پریشانی میں سے گزرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تو پاسٹ بن جاتا ہے نا، ہمارا گزرا ہوا ماضی بن جاتا ہے جس میں تلخی نہیں ہوتی، اور یہ انسان سوچتا ہے کہ کیسے اللہ نے سبب بنایا اور مجھے اللہ نے توفیق دے دی، ہے نا۔ اگلی حدیث کو دیکھیں۔ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ، بلا شبہ ایک مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں سے جو چیز ملے گی، ایک تو ایسا علم جس کو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، و نشرہ و ولدا صالحا ترکہ، دوسرے نیک اولاد جس کو اپنے بعد چھوڑا، او مصحفا ورثہ، اور تیسرے قرآن جو وارثوں کے لیے چھوڑا ہو، او چوتھا یا مسجد بنا ہو، مسجد جو اس نے بنائی ہو، او بیتن لابن السبیل بنا ہو، پانچواں مسافر خانہ جس کو اس نے مسافروں کے لیے تعمیر کروایا ہو، او نہرن اجرہ، اور چھٹے نہر جسے اس نے کھدوایا ہو، او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ من بعد موتہ، ساتواں وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہو، ان سب کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ چیزیں تو کم لکھی ہیں، 7 چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں، اور احادیث موجود ہیں جو اور مزید وضاحت کر دیتی ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے جو اعمال تھے، یا اگر نیک صالح اولاد ہے اور اچھا عمل کر رہی ہے تو اس کو میت کو اجر ضرور ملتا ہے، یعنی کہ ثواب ضرور ملے گا۔ پہلی چیز جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے وہ علم ہے جس کو اس نے لوگوں میں پھیلایا ہو، اور اسی علم کا نام دوسری حدیث میں علم نافع رکھا گیا، جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں بعض علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو آج تک لوگوں کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فائدہ مند ہے. جتنا جتنا وہ پڑھتے جائیں گے لوگ، تو ظاہر ہے ان کو اجر و ثواب ہے. کتنی اعلیٰ بات ہے نا یہ. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو، اگر وہ شروع میں سمجھ نہیں آ رہی تو انسان اس کو درمیان تک 3/4 آخر تک نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے نا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کو انسان بغیر سوچے سمجھے پڑھ لے، حالانکہ وہاں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اجر و ثواب زیادہ ہے. اگر آپ نے 3 حرف بھی پڑھ لی، الف لام میم، تو ظاہر ہے 30 نیکیاں ہیں. اللہ نے وہاں بھی بخشش کے بہانے بنا دیے کہ بخشے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ. لیکن کتنی اعلیٰ بات ہے نا کہ جون سی لینگویج پہ عبور ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، یا کوئی بھی لینگویج ہے، اس پہ انسان کو عبور ہے، تو اس کا آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا سلیبس ہے اس کے مطابق. اسی طرح سے آپ دیکھیں تفسیر کا نام مجھے بھول گیا، ایک عالم تھے اور وہ بیمار ہو گئے بہت، تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے صحت دے گا تو میں قرآن کی پوری تفسیر لکھوں گا. اور اب انہوں نے تفسیر لکھنے کا کام شروع کر دیا. اللہ نے صحت دے دی اور پوری تفسیر، اور زبردست اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ذرا، نام نکل گیا میرے ذہن سے. آپ کتنی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے. اب دنیا سے تو پردہ کا فرما گئے، لیکن وہ تفاسیر آج بھی ابن کثیر دیکھ لیں، معرف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، کتنی بہت سی تفاسیر ہیں. اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، لکھنا چاہیے. اور کئی خواتین ہیں جو اصلاحی بیان کر سکتی ہیں، کرنی چاہیے. تجوید اچھی آتی ہے، سکھانی چاہیے. وہ اسٹوڈنٹ جب تک پڑھتا رہے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ دنیا سے تو وہ عورت چلی گئی، لیکن اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اسی طرح مسجد بنانا، خود تو چلے گئے، مسجد آباد ہے، لوگ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ قیام اللیل ہو رہا ہے، رمضان کی تراویحیں ہو رہی ہیں، ناظرہ قرآن ہو رہا ہے، اور ساری چیزوں کا فائدہ کس کو؟ اس میت کو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، کہ نیک اولاد ہے، مسجد ہے، مسافر خانے پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اور مدرسے ہیں، کوئی نہر کھدوا دی، نلکا لگا دیا. اب دیکھیں تھر کے علاقے میں اور کتنی جگہوں پہ پانی کی شدید کمی ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں آل دا وے، لوگوں سے پیسہ اکٹھے کرتے ہیں، کوئی وہاں پہ نلکا لگوا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملے گا جس نے پیسہ دیا. اور تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ بنتی ہیں. اس انسان اپنی زندگی میں ہوش مندی میں اس نے ایسے کام کیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے. کتنی اعلیٰ بات ہے. تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ تقوی ہے، پیسہ تھوڑا ہی ہو تو ٹھیک ہے. وہ تھوڑا ہوگا تو پھر جنت میں جا کے آپ وہ یہ نہ کہنا کہ وہ جنت میں 5 مرلے کا کوارٹر ملا ہے. ٹھیک ہے، نہیں تھوڑا کیوں ہو، دنیا بھی اعلیٰ ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. دونوں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ٹھیک ہے، یہ مزاج بنائے. اب دنیا کو اپنے مال پیسے سے خوشحالی دیں. وہ مسجد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہسپتال کی صورت میں بھی، اور مدرسے خانقاہ کی ہے، اور گھروں میں بھی کفالت کریں. کتنے کتنے خاندان پکڑ لیں. آپ یقین کریں 1.5 سال ایک خاندان اگر آپ پکڑے نا، کہ اس کی گروسری، اس کی دوائیاں اسی گھر کی، اسی گھر میں بچوں کی تعلیم، تو میرے حساب سے 1.5 سال کافی ہوتا ہے. 1.5 سال بعد وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ باجی اب پورا ہو گیا، اب آپ کسی اور کو دیں. تو آپ بھی ایسے زندگی میں ہم سب کر سکتے ہیں. 1.5 year، چلیں بہت ہوا تو 2 سال کر لیں. کوئی ایماندار بندہ سفید پوش 1.5 2 سال کے بعد لالچ نہیں رکھتا. اللہ اتنی ساتھ دعائیں ہوتی ہیں نا کہ یا اللہ ان کو کشائش دے دینا، ان کو بھی خیر و برکتیں عطا فرما دینا. تو اپنی زندگی میں 2 2 سال کسی ایک فیملی کو ضرور کشائش دیں، جس حیثیت سے بھی دے سکتے ہیں. تو بس وہ اب ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے نا، یا ہمارے والدین یا ان کے بڑوں نے جو دنیا میں ایسے خیر کے کام کیے ہیں وہ جاری اور ساری ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کتنا ان کے خود تو قبر میں آرام سے سو رہے ہیں، اور ان کے درجے آخرت میں بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ جنت 100 جنتیں، اگر مرتے وقت 40ویں جنت تھی
اور پیچھے کوئی خیر کا کام کیا ہے تو ہائیسٹ رینک ملیں گے نا، ہو سکتا ہے دوسری تیسری جنت تک ہی پہنچ جائے جہاں اللہ والوں نے بڑی محنت کر کے اپنے لیے درجے لیے۔ تو ایسی اتنی سوچ کو وسعت دیں، صرف مال پیسے کی بات نہیں ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، کسی نے کہا باجی آ جائیں ہمارے گھر میں بیان دے دیں، یا وہاں دیکھیں آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ادھر جا سکتا ہے، فٹافٹ دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں۔ ایک پولیٹیشین اور ایک علماء کرام مولوی بھی ایسے ہیں کہ کرسی میری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جنت کی کرسیوں کے لیے کوشش کریں، دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اور جتنی جلدی یہ بات سمجھ آئے گی اتنا ہی نیکی کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے کوششیں ہوں گی، پھر بیماری بھی نہیں کاؤنٹ ہوتی، ہائے میں کیا کروں، وقت بھی نہیں ضائع ہوتا، ٹائم پہ کوالٹی ٹائم آ رہا ہوتا ہے، کچن کو، بچوں کو، خاوند کو، رشتہ داروں کو، اس کے بعد اللہ کی مخلوق کو، اتنا اللہ کام میں وسعت ڈال دیتے ہیں، برکت دے دیتے ہیں، اسی کو برکت کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ کوئی موبائل پہ ضائع کر رہا ہے اور 1 گھنٹے میں آپ کوئی حدیث سن رہے ہیں، آگے بیان کریں گے، خود سوچیں گے، گھر والوں کو بتائیں گے کہ اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں شامل کریں۔ دوسری ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اگر ہمارے بچے جا رہے ہیں اور فرض کریں آپ کے بچے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، اچھے نوٹس بنا رہے ہیں، تو ان کو ترغیب دیں کہ بیٹے اپنی کلاس فیلوز کو بھی یہ شیئر کر لیں، نہ کہ یہ کہ نوٹس اچھے بنا لیے بیٹیوں نے اور اس کو دبا کے سانپ بن کے اوپر بیٹھ جائے میرے نمبر زیادہ آئے۔ نمبر زیادہ آ جاتے ہیں لیکن عقل معوف ہو جاتی ہے اگر نیتیں غلط ہوں تو، اور اگر نیت ہی اچھی ہوگی تو پھیلاتے جائیں گے تو دیکھیں ہم شاید دنیا سے چلے جائیں لیکن دین اسلام سربلند ہو جائے گا۔ حصہ کس کا ڈلا؟ آپ کا۔ کیا خیال ہے؟ ایسی سوچو، آپ کو کوئی اچھا پکانا آتا ہے، کوئی اچھا کام آتا ہے، اس کو شیئر کریں، اب تو نہ بھی کریں تو یوٹیوب سے اتنی ریسیپیز مل جائیں گی، اب تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ کہے میری ریسیپی واہ واہ، ہوگی یقیناً، لیکن یہ کہ ہر وہ چیز جس کو تقسیم کریں وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، جو خاندان میں جن لوگوں کو ضرورت ہے اور آپ بیٹھیں بات کریں۔ ہمارے بچے لفظوں کے کنجوس ہیں، بخل کرتے، کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک، آگے کیا؟ کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، لفظ کہاں گئے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ہوش ہی اتنی نہیں ہے، موبائل میں اور اس طرح کی چیزوں میں وقت ہے، ضائع ہو رہا ہے، مطلب ضائع اگر بری چیز دیکھ رہے ہیں تو لفظ بھی بولنے نہیں آتے، آپ دیکھیں، ہے نا؟ اور ہمارے بڑے کیا ہوتے تھے، کوئی نہیں، انہوں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، کوئی باقاعدہ مدرسے کی وہ 6-7 سال کی ڈگریاں لیں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ بچے ٹھیک ہے؟ اللہ خیر کرے۔ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھی دعا دیتے تھے، اللہ آپ کی قسمت میں ہو، آپ کو اس کو استعمال کرنا اللہ نصیب کرے۔ تو اب میں سوچتی ہوں کہ کیسے دعائیں دیتے تھے، گفتگو میں بھی دعا، دل بھی صاف، دوسرے کے لیے ہمدردی، خاندان میں کوئی کمزور ہے اس کو رکھا ہے، اس کی کفالت۔ ہمارے گھر میں تو ہم کسی کو بھی نہیں رکھ سکتے، اپنے ہی بچے پل جائیں تو بہت بڑی بات ہے، یہ مزاج ہو گیا ہے ہمارے، ہے نا؟ تو اپنے ذہنوں کو اگر اتنا تنگ کر دیا، دل خود بخود تنگ ہو جائیں گے، گھر تنگ ہو جاتے ہیں۔ 2 کنال کے گھر میں بھی اگر ایسی عورت رہ رہی ہے نا جس کا دل تنگ ہے تو باہر کام کرنے والے مالی کو بھی روٹی یا چائے نہیں مل سکتی۔ اور کسی غریب کے گھر چلے جائیں جن کے شاید 2 مرلے کا کوارٹر ہو، دین کی سمجھ ہو، تو کیا کہیں گے؟ جی آئے ہیں، کچھ کھانا ہے آپ نے؟ دوپہر کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، چائے پی لیں، پانی پی لیں، پانی تو پوچھیں گے ضرور۔ یہ ذہن کی وسعت ہوتی ہے، سوچ کی وسعت ہوتی ہے جو انسان کے دل کو وسیع کرتا ہے، تو انسان اچھے اعمال کر لیتا ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ کیا پکے سودے ہیں نا؟ دنیا میں تو رہے ہیں آپ 10 کروڑ کے گھر میں، ہے نا؟ اور آخرت میں 10 مرلے کا کوارٹر بھی نہ مل رہا ہو، گھاٹے کا سودا ہے، پھر بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے جو دلوں کی اور روح کی صفائی ہے نا، اس کے لیے اللہ سے مانگا کریں، اور یقین جانیں آپ اپنی بیماریوں پہ قابو پا لیں گے جب آپ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے، جو کہ جو صدقے کی حدیث ہے اس میں بھی آئے گا، اور ہماری جو زندگی میں اعمال ہوتے ہیں نا،
ہماری مسکراہٹ سے کسی کو حوصلہ مل گیا، وہ بات کر لی کسی نے، یا کوئی پاس بیٹھ گیا، سخت مزاج والے سے ہر کوئی اپنی جان چھڑا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہمارے سوچی اور مزاج جو ہے نا تلخ نہ ہو، پھر فائدہ کوئی نہیں، پھر گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاں، غصے کے وقت بھی اگر غصہ نہ آیا تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے پھر تو وہ انسان گدھا ہوا نا۔ جہاں پہ غصہ کرنا ہے، بچوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اب ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، نہیں سمجھ آ رہی، غصے سے بتائیں، پھر وہاں جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اور جب تک یہ سانس آ رہے ہیں نا، آپ یقین کریں یہ تب تک کی کا سودا ہے۔ یہ حدیث تب تک ہی ہے کہ جب تک انسان کو سانس آ رہا ہے وہ نیکی کر سکتا ہے، چھپ کے، دکھا کے، بڑے پیمانے پہ، چھوٹے پیمانے پہ، کیا پتہ اللہ کو کون سی نیکی کس کی کیسے پسند آ جائے۔ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت کو بلی کو نہیں، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی تھی۔ ہیومینٹی ہے نا کہ آپ نے جاندار کا خیال رکھا۔ تو اگر کتے بلیوں پہ جنت مل رہی ہے تو جو زندہ انسان ان کو کیوں نہیں بیٹیوں کو گلے لگانا آتا، بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا آتا، اچھی ترغیب دینی آتی، ان سے اچھی گفتگو اور مال پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے بتائیں؟ کہ صرف اسی پہ دوڑ لگا دینے، جمع کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، خرچ کرنا نہیں آیا۔ کوئی لمٹ لگائیں نا کہ خوشی کس چیز سے ملتی ہے۔ کئیوں کو جب میں پوچھتی ہوں عورتوں کو، کہتے ہیں کہ جی ہم جب سب اکٹھے ہوتے ہیں بہن بھائی تب خوشی ہوتی ہے، کئی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر والے محروم ہوں اور باہر مسجدیں بن رہی ہوں، نو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں دلی سکون ملتا ہے۔ تو اب یہ اپنے آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کہاں ہر وہ نیکی جس کو کرنے کے بعد دل کے اندر سکون آئے، خوشی آئے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اس انشراح کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا، نشانی ہے کہ دل میں خوشی آ جانا۔ تو اسی طرح وقت ضرور دیں۔ بے شک اگر آپ ٹریفک کی وجہ سے جگہیں دور ہیں، خیر خرید پوچھنی ہے، آپ موبائل پہ کر لیں یا ویڈیو کال کر لیں، اگلے کو تسلی ملاقات ہو گئی۔ بیماروں سے ایسے بات کریں، جو دور ہیں ان سے ایسے بات کر لیں، کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر مال پیسہ اس کی لمٹ ضرور لگائیں۔ یہ ایسی دلدل ہے کہ اس میں پھنستے نہ جانا، خسارہ ہوگا، پھر یہ والی نیکیاں کہاں انسان کے حصے میں رہ جائیں گی۔ علم کو سیکھنا اور سکھانا، پھیلانا، ہاں، اور دوسروں مسجد بنوانی اور پانی نہر کھدوانی یا نلکا لگوانا، کسی مسجد میں پنکھا لگوا دیا، ٹھیک ہے، تو نیت کر کے لگائیں کہ یہ جو نیکی کی ہے اس کا ثواب میرے والدین کو ملے تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایسا مزاج رکھے تو اللہ سے یہ کیا چیز ہے، مین چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری سوچیں پاکیزہ ہو جائیں، اور جب سوچ پاکیزہ ہو جائے گی تو بس فاستبقوا الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو قبول کرنے کے بعد اگلی نیکی کرنے کا موقع اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ محسوس کیا کریں ان چیزوں کو کہ کیسے ایک دم جلدی سے دوسری نیکی کا موقع مل گیا، اور تھکے نہیں، بلکہ نیکیاں کر کر کے جو تھکاوٹیں ہوں گی اس کا اجر اللہ کے پاس عظیم ہے، اجر عظیم ہے۔ دنیا میں صبر جمیل ہے، وہ صبر جس کے اندر کوئی شکوہ نہیں، اور آخرت میں اجر عظیم ہے، اس کے بھی گنتی کا حساب نہیں کریں گے۔ اور انسان جیسے اللہ والے کیا بتاتے ہیں کہ انسان آخرت میں پچھتائے گا، او ہو اتنا اتنا ٹائم ملا، 30 سال مجھے ملے تھے دنیا میں، 40 سال مجھے دنیا میں ملے تھے تو میں نے غافل بن کے وقت گزار دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ والے بھی پچھتائیں گے، کیوں کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کی بہتات دیکھیں گے جنت میں تو کہیں گے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہوا، دل دکھی ہو جائے گا اللہ کی شان کو دیکھ کے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بھی تو اللہ کی شان نظر آ رہی ہے نا، ہم کھا پی رہے ہیں، ذائقہ آ رہا ہے۔ کرونا میں چیز ختم تھی، اللہ نے احساس دلایا، کھٹا میٹھا کڑوا ہر چیز کا ذائقہ ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، صحت اچھی ہے۔ آپ کو تھکاوٹ ہوئی، رات آپ نے 3 گھنٹے کی نیند لے لی، گڈ انف، اب پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں، چلے 6 کر لیں اگر زیادہ شوق ہے تو، پھر آپ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں،
اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اللہ آپ سے راضی۔ عبادات کی اتنی اللہ نے وہ نہیں ڈالی ہوئی ذمہ داری، 5 نمازیں اور کبھی ٹائم دیکھا کریں وضو کرنے کے لیے آپ کو 3 سے 4 منٹ، نماز پڑھنے میں 11 سے 15 منٹ، بس ٹوٹل ٹائم دیکھیں 24 گھنٹے میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض نمازوں کا ٹائم کیلکولیٹ کریں، بعد میں آپ کے پاس کیا ٹائم بچتا ہے۔ تو اس لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ جب آپ مثالوں سے، نمازوں کی مثالوں سے اپنی زندگی کا انالیسس کر سکتے ہیں، فجر وہ وقت ہے جب دنیا میں آئے، دن کا آغاز ہو گیا نا، تو مثالوں سے علماء کرام سمجھاتے ہیں۔ ظہر کا وقت کیا ہے؟ مصروفیت ہے، زندگی میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اور ظہر کا وقت، عصر کا وقت کیا؟ دنیا سے دنیا یعنی کہ مغرب پہ کیا ہو جائے گا؟ دن ختم، زندگی ختم۔ عصر کے وقت میں تیزی ہوتی ہے وائنڈ اپ ہونے کا، دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، اور مغرب پہ دن ختم، زندگی ختم۔ ٹھیک ہے، تو اب بیچ میں اتنا وقفہ ہے نا، تھوڑا سا سوچیں کہ جو مہلت دی تھی، کیا یہ اعمال ہمارے لیے جتنے بھی اچھے کریں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ انسان کو فائدہ دیں گے؟ یقیناً ہمارے نامہ اعمال جو سیدھے ہاتھ والا لکھ رہا ہے فرشتہ، وہ کام آئیں گے نا۔ اور مرنے کے بعد وہ اور بھی اچھا کام جتنے کیے ہیں، قبر میں بھی ان سے سکون راحت آئے گی۔ اولاد پہ محنت کی، کئی ایسے بھی ہوتے خود نہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، قرآن خود پڑھتے نہیں، بچوں کو حفظ کرا دی ہے کہ یہ پڑھے گا مجھے قبر میں ثواب ملے گا۔ بچے کا تو فائدہ ہو گیا، خود بھی کوشش کرے۔ ایک عورت میں نے دیکھی، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے، تو عمرے پہ گئے تو وہاں میں نے دیکھا اس عورت کو نا، رمضان میں پڑھتی تھی صبح، تو عصر کے وقت نا قرآن کے تھوڑے سے صفحے رہ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ ایک دن میں کتنا پڑھتی ہیں؟ کہتی ایک قرآن پورا، ماشاء اللہ، اور ایک آنکھ میں ان کے موتیا تھا۔ تو کہتی ہیں، تو میں نے کہا پھر رمضان میں آپ کے، کہتی ہیں 29 روزے ہوئے تو 29 قرآن، 30 ہوئے تو 30۔ نہ اس عورت کو کھانے کی رغبت، تھوڑا سا وہ سحری میں لیتی تھی، تھوڑا سا وہ افطاری میں لیتی تھی جو مسجد سے ملتا تھا، بس۔ باقی دنیا باہر بھاگ رہی ہے، پائے بھی کھا لیں، بریانیاں بھی کھا لیں، نہاریاں بھی کھا لیں، تو آدھا ٹائم تو غسل خانے میں گزر جائے گا، تو عبادت کے لیے کہاں سے وقت ملے گا پھر؟ ایسی ایسی عورتیں ہیں، انسپریشن لیا کریں۔ آپ کے دائیں بائیں ایسی عورتیں ہیں جو جن کو مسلک کا کوئی فرق نہیں ہے، اہل حدیث ہیں یا اہل سنت ہیں یا سلفی ہیں یا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں کیسے، اور ایسی بھی ہیں جو حج عمرے بھی کرتی ہیں، عورتوں کو دبا بھی رہی ہوتی ہیں، آپ زمزم پلا رہی ہوتی ہیں، خدمت بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا عبادت سے جنت ملے گی اور خدمت سے خدا ملے گا۔ اپنی بہو بیٹیوں سے ایسی باتیں کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔